बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट जहां ज़ेम नास डिबेट ऑफ द वीक के साथ। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब उबैदुर्रहमान शफीक साहब। माज़रत ख्वाह हैं कि हम थोड़े से लेट हो गए हैं। हमारे प्रोग्राम के जो दूसरे होस्ट हैं जनाब फिरदौस जमाल साहब, नासाज़ी तबीयत की वजह से आज हमारे साथ नहीं हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। आज हम बात करेंगे जी पाकिस्तान के जो एक माशी इस्लाहात लेके आई है नई हुकूमत, उस पर बात करेंगे। इंडिया में कुछ रियासतों में बगावत का अलम बुलंद हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और सबसे बढ़कर जो सबसे अहम मौजू है हमारा आज का, वो है जी तालिबान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात आखिर 17 साल बाद हो ही गए। वो मुज़ाकरात जिनके लिए इमरान खान साहब बड़ा ज़ोर देते रहे हैं और इमरान खान को पाकिस्तान में तालिबान खान कहता रहा है, अपोजिशन कहती रही है। और आज हम बात करेंगे मदरसा में एक आर्ट और फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया जी। स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई है। अरब ममालिक के साथ जो हमारे तल्लुकात हैं उसमें बेहतरी आ रही है। बेहतरीन खारजा पॉलिसी की वजह से पाकिस्तानी आवाम को जो समरात हैं वो 5-6 महीनों में मिलना शुरू हो गए हैं। और मौजूदा गैलप सर्वे में जो आया है कि वो 51% पाकिस्तानी जो हैं वो 5 महीने में हैं नई हुकूमत की जो पेशरफ्त है, जो काम है, जो इस्लाहात हैं, उनसे खुश नज़र आते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि बाकी 49% खुश क्यों नहीं है। इसी हवाले से एक यहूदी शहरी जो है, पाकिस्तानी यहूदी शहरी फैसल बिन उनको कोई नाम है जी, उन्हें इजाज़त मिल गई है कि वो इसराइल का सफ़र पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कर सकते हैं। आइन इसकी इजाज़त देता है, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, और क्या सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अवाम इसकी इजाज़त देते हैं। हम इस पर भी बात करेंगे। तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जनाब उबैदुर्रहमान शफीक साहब, बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई मशक़ वस्ता में अमन के लिए। एक बड़ा बेहतरीन कदम रखा गया कि तालिबान ने जो है वो अमेरिका के साथ कतर में मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात जो है उसमें बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई। अभी तक कोई फ़ाइनल तो बात नहीं हुई, लेकिन इसमें एक मुस्बत पेशरफ्त ये हुई है कि तालिबान ने मुज़ाकरात की हामी भर ली है। और अमेरिका ने भी कहा है कि बग़ैर किसी शर्त के मैं जाने के लिए तैयार हूँ अफ़गानिस्तान से। आप इसको क्या देखते हैं? इसको कुछ लोग ये ताबीर कर रहे हैं कि ये तालिबान की फ़तह हुई है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान के पास फ़तह के जश्न मनाने के लिए है क्या, और कुछ कह रहे हैं कि ये अमेरिका की फ़तह है, और कुछ कह रहे हैं ये रशिया की फ़तह है। तो आप क्या कहते हैं, आपकी नज़र में असल फ़तह किसकी है? देखिए, फ़तह तो मैं सच नहीं कह सकता किसकी है, तालिबान की है नहीं है, रशिया की है नहीं है, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि अमेरिका की शिकस्त ज़रूर है इसके अंदर बहुत बड़ी है। और अमेरिका जो लेके आया था एजेंडा अपना इस पूरे ख़ित्ते के अंदर, आज उसको अपनी उन्हीं पॉलिसियों की वजह से मुँह की खानी पड़ी है। और अमेरिका आज से नहीं, बहुत देर से जाना चाह रहा था यहाँ से, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे और वो किस मुँह से जाता। तो खैर अभी उसने देख लिया कि उसके पास आखिरी हदें आ गई, लेकिन अगर अभी भी वो इन इलाकों से ना निकला तो फिर अमेरिका का भी वही हाल होगा जो पहले रशिया का हुआ था। अमेरिका भी मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा टुकड़ों में बट सकता था। ये जो अमेरिका निकल रहा है अफगानिस्तान से, क्या अमेरिका को निकालने में रशिया का कोई हाथ है इसमें? डेफिनेटली है, रशिया का किरदार है। जैसे अमेरिका ने रशिया को तोड़ने के अंदर अपना किरदार अदा किया था। जब आपकी एक कोल्ड वार हो रही होती है तो उसके अंदर जो दीगर लोग होते हैं, जो दीगर ममालिक होते हैं, वो अपना फ़ायदा उठाते हैं। तो ज़ाहिर बात है अमेरिका को यहाँ पर कमज़ोर करने में और अमेरिका को इस खित्ते से निकालने में रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। और इसके अंदर कुछ दबे लफ्ज़ों के अंदर अगर हम ये कहें कि चाइना का भी एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, क्योंकि चाइना इस पूरे खित्ते के अंदर, और चाइना अमेरिका को इस खित्ते से क्यों निकालना चाह रहे थे? देखिए, अमेरिका का यहाँ पे बैठना बनता नहीं है ना, वो 7 समुंदर पार वहाँ पर है, उसको इस खित्ते के अंदर क्यों यहाँ पर आ रहा है? वो तो एक सुपर पावर है, वो दुनिया में अपना एक रोब जमाता है। वो कहता है दुनिया में मेरा राइट है। देखें, दुनिया के एसओपीज़ तब्दील हो रहे हैं। एक वक्त था जब आप ताकत के ज़ोर के ऊपर दुनिया के ऊपर हुकूमत करते थे, आपकी सुपर पावर ताकत के ज़ोर पर होती थी और अमेरिका ने किया। लेकिन अब दुनिया का एसओपीज़ चेंज हो गया, अब दुनिया माशी इस्लाहात की तरफ चली गई है। अब देखें, चाइना जो नेक्स्ट सुपर पावर बन रहा है वो किस बेस पे बन रहा है? क्या वो अमेरिका की तरफ अपने मरीन्स उतार रहा है? क्या वो जो है डायरेक्ट दखल अंदाजियाँ कर रहा है दीगर ममालिक के अंदर? नहीं, वो चाइना की दखल अंदाजियाँ नज़र आ रही हैं। चाइना तो समुंदर के अंदर जा रहा है। वो जो नेशनल
انٹرنیشنل ہے نہیں واٹر دیکھیں لمٹ ہے ان کو کراس کرتے ہوئے وہ جزیرے بنا رہا ہے، وہ بیسز بنا رہا ہے. وہ بیسز کس لیے بنا رہا ہے؟ دیکھیں بات اپنی طاقت دکھانے کے لیے بنا رہا ہے. چائنا دیکھیں کوئی بھی ملک اپنے آپ کو سیکیور کرتا ہے، وہ چائنا ہم آگے اپنے نکل معاملات جائیں گے. سیکیور کر یہ رہا ہے. بتائیں کہ یہ جو طالبان افغان کا جو معاملہ ہوا ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو طالبان افغان معاملہ ہے، امریکہ نے 17 مہینے کا ٹائم مانگا ہے، 18 مہینے کا وقت مانگا ہے، تو کیا 18 مہینے میں کوئی ایسا حادثہ تو نہیں ہو جائے گا جس وجہ سے پھر امریکہ اندر رہ جائے گا اور نکلنے کی کوشش کرتے کرتے وہ اپنا پروگرام کینسل کر دے گا؟ اچھا، لاسٹ پروگرام میں بھی شاید مجھے یاد آ رہا ہے ہم نے اس حوالے سے کچھ بات کی تھی. اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ شاید امریکہ کو کچھ ٹائم چاہیے، امریکہ کچھ ٹائم چاہ رہا ہے ذرا معاملات کو دیکھے کہ معاملات اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ مزید اس طرح ٹال مٹول ہو جائے. اور امریکہ کی اسٹریٹجی میں یہ بھی ہمارے سامنے اس وقت یہ چیز آئی تھی کہ امریکہ کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے افغانستان کے اندر اگر انڈیا کا سٹیک نہیں آ رہا، امریکہ کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ افغانستان کے اندر انڈیا ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہو، لیکن نہ تو اس کو طالبان ماننے کے لیے تیار ہے، نہ پاکستان اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی چائنا ماننے کے لیے تیار ہے. تو انڈیا کا سٹیک تو نکل گیا، امریکہ نے بہت خوشی کی، اس وجہ سے مذاکرات تعطل کا شکار تھے. اس کے بعد وہ چاہ رہا تھا کہ بلیک واٹر کو مین سٹیک دیا جائے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے تجزیات کی بنیاد پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ مذاکرات جو ہے طالبان کے ساتھ ایک تو کامیاب ہو جائیں گے؟ اگر کامیاب ہو جائیں گے تو کیا کچھ شرائط ہوں گی اس کی؟ اور امریکہ نے یہ 18 مہینے کا وقت کیوں مانگا ہے؟ دیکھیں امریکہ نے 18 مہینے کا وقت، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو، میری چاہت ایسا نہ ہو، لیکن امریکہ مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ یہاں پر بلیک واٹر کو پلانٹ کرنا چاہ رہا ہے افغانستان میں. وہ چاہ رہا ہے کہ میں چلا جاؤں جو بھی ہو جائے، لیکن میری کچھ نہ کچھ امریکہ رہے. اس وقت ایک شٹ ڈاؤن کی صورتحال سے گزر رہا ہے، 35-36 دن ہو چکے ہیں. امریکہ نے کہا تھا نا کہ بلیک واٹر کو ٹھیکے پہ دے دیں گے. سب سے بڑا شٹ ڈاؤن ہے تاریخ کا چل رہا ہے. وہ امریکہ اپنے بجٹ بچانا چاہ رہا ہے، وہ نکلنا چاہ رہا ہے، وہ پیسہ خرچ نہیں مزید کرنا چاہ رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اگر بلیک واٹر کو لے کے آئے گا تو بھی تو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، لیکن آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گا جب آپ نے وہاں پر حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد آپ کی باقاعدہ وہاں پر جو ہے آپ کی فورسز وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نے آفیسز بنا رہے ہیں، پھر آپ کی ذمہ داری ہے باقاعدہ طور پر اس کو سنبھالنا، تو اس کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. لیکن بلیک واٹر اس طرح کہ آپ ایک غیر رسمی طور پہ آپ نے لوگ بتا نہیں رہے، لیکن آپ خفیہ طور پہ آپ نے ان کو وہاں پہ پلانٹ کیا ہوا ہے اور آپ کا حصہ. ایسے تو کیسے ہو سکتا ہے جب ایک دفعہ وہ ایک طرف تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نکل جائیں، افغانستان کے مسئلے کا حل ہو جائے، پھر دوسری طرف طالبان نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ افغان حکومت نہ بیٹھے. افغان حکومت کو کس طرح راضی کر لیا امریکہ نے پیچھے ہٹنے پہ؟ دیکھیں افغان حکومت کی اپنی ذاتی حیثیت کچھ نہیں ہے نا، وہ تو امریکن پپٹ گورنمنٹ تھی. تو جب تک امریکہ کا ہاتھ اور آشرواد ان پر تھا تو وہ اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو بھی چاہے گا افغان حکومت سے اپنے طور پر منوا لے گا؟ ہاں، وہ افغان حکومت اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتی نا. یا تو افغان حکومت کے پیچھے انڈیا کھڑا ہو یا افغان حکومت کے پیچھے امریکہ کھڑا ہو. اگر یہ دونوں طاقتیں نہیں، انڈیا کو آپ ایک کسوٹی میں تو نہیں رکھ سکتے. نہیں، افغانستان کے معاملے میں ہے. افغانستان اس وقت موجودہ صورتحال میں امریکہ کی چاہت ہے. انڈیا کی جو ویلیو ہے افغانستان میں، وہ تو 3 ہفتے پہلے ٹرمپ صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں واضح کر دی. وہ 3 ہفتے پہلے معاملات ہوئے نا، جب انڈیا کو پتہ چل گیا کہ امریکہ کو اس بات کا پکا یقین ہو گیا کہ انڈیا کا سٹیک نہیں ہو سکتا، تو اس نے انڈیا کو جواب دے دیا. جب انڈیا کو جواب دے دیا تو پھر تو معاملات خراب ہونے ہی ہونے تھے. میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس کے پہلے امریکہ کی شدید خواہش تھی کہ افغانستان میں انڈیا کا مین سٹیک رہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اس پورے خطے کے اندر آپ ایک طرف چائنا، ایک طرف پاکستان ایک اتنا بڑا ایک معاشی تبدیلی لے کے آ رہا ہے، تو وہاں پر کوئی نہ کوئی پروکسی اسے چاہیے تھی. اگر اب انڈیا کی پروکسی نہیں ہوگی تو وہ بلیک واٹر کی پروکسی ہوگی. امریکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس نے اتنی طاقت کے نشے میں رہا ہے اور اس نے اتنی دیر افغانستان پہ حکومت کی، تو وہ بالکل وہاں سے ختم ہو جائے گا. وہ کوئی نہ کوئی پراکسی ضرور رکھے گا وہاں پر. ٹرمپ ایک بزنس مین ہے اور ٹرمپ کی جو ترجیحات ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں. ٹرمپ امریکہ کو ایک نئی جہت میں متعارف کرانا چاہتا ہے یا انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہے. ٹرمپ یہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ کا جو چہرہ وہ دنیا کے سامنے ایک خونخوار جنگلی درندے والا چہرہ ہے وہ ختم کیا جائے. گو کہ ٹرمپ خود پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کس ذہنیت کا آدمی ہے، لیکن ایک بزنس مین ہے. وہ ہر چیز کو بزنس سے پرکھتا ہے. وہ یہ سوال کرتا ہے اپنی کابینہ سے، اکثر سوال کرتا ہے یہ جو ہم جنگیں لڑ رہے ہیں، یہ جو ہم نے بیس بنا رکھے ہیں، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم دنیا کی ایون اس نے یہاں تک پوچھا ہے کہ اگر ہم دنیا کی سپر پاور ہیں، سو واٹ ہمیں ایڈوانٹیج کیا ہے؟ امریکہ کو اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اسے یہ بتایا گا کہ یورپ کی ساری جو پورا یورپ ہے اس کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے تحفظ کا. ہم نے اپنے وہاں تھوڑے فوجی رکھے ہوئے ہیں اور ہم یورپ سے بلین روپی لے رہے ہیں، ڈالر لے رہے ہیں. اسی طرح دنیا کے اور بے شمار ممالک سے ان کے ہم وسائل لے رہے ہیں. جیسے عراق کا ہم نے تیل اور سونا لے لیا ہے. تو یہ وہ انہوں نے بتایا ایک خفیہ میٹنگ میں کہ یہ جو ہم اپنی یہاں پہ سورسز بڑھا رہے ہیں، ہم اپنا پروفٹ لے رہے ہیں ہم دنیا سے. لیکن ٹرمپ اس پہ ایگری نہیں ہو رہا، کہہ رہا ہے کہ ہمارا اخراجات جو ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں اور ہمیں حاصل جو ہے وہ اس سے کم ہو رہا ہے. تو وہ ٹرمپ نکلنا چاہ رہا ہے. اب افغانستان جو ہے ان کے لیے ایک جہنم بن چکی تھی.
اور اس جہنم سے وہ نکلنا چاہ رہے ہیں. سکندر اعظم کی ٹرمپ کے جو سکندر اعظم جب افغانستان پہنچا نا فتح کرتے کرتے، تو اس کی والدہ نے بھی اسے کہا تھا کہ یہ جہنم ہے تو اسے نکلنے کی کوشش کرو، یا اسے جب وہ اپنی ماں کو ہر فیڈ بیک دیتا تھا تو اس کی ماں کو جب اس نے بتایا کہ میں ایک ایسے گڑھے میں پھنس چکا ہوں جہاں سے نکل ہی نہیں پا رہا، تو اس نے کہا تھا کہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو. تو یہ تو افغانستان کی ایک ایسی آپ سمجھ لیں جیوگرافکلی ایسی اس کی اہمیت ہے، یا اس کا ایسا کردار ہے، وہ پہاڑوں کے لوگ ہیں، وہ صدیوں سے جنگ میں ہیں، تو انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن امریکہ جو ہے وہ بلینز روپیز ڈالرز خرچ کرنے کے باوجود آج جو ہے افغانستان کی جنگ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکا. دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کی بات بجا ہو سکتی ہے کہ ٹرمپ کی یہ ترجیح ہو، لیکن اس معاملے کے اندر میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر پالیسی پینٹاگن کی چلتی ہے بنسبتاً اس کے ٹرمپ کے. ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ امریکہ اس وقت اپنا امیج چینج کرنا چاہ رہا ہے، تو امیج وہ چینج کرے گا، لیکن بالکل ختم بالکل آپ چینج ہو جائے گا. اب امریکہ ظاہر نہیں کرے گا، پروکسیز کے ذریعے کرے گا، جس طرح دیگر ممالک پروکسیز کے اندر کر رہے ہیں. تو آئی تھنک سو مجھے لگتا ہے آگے آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو جائے گا، لیکن بٹ آئی تھنک سو کہ افغانستان کے اندر امریکہ اپنی کوئی نہ کوئی پروکسی ضرور چھوڑے گا. امریکہ کے حوالے سے جو میں نے آج دن کو بات دیکھی، یا میں نے اس کو جو جب سے یہ ہو رہے مذاکرات ان کو دیکھا میں نے، تو مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ اس وقت جو طالبان اور امریکہ کے جو مذاکرات ہیں یہ کامیاب ہونے جا رہے ہیں. یہ کامیاب ہوں گے. طالبان کی جو شرائط ہیں وہ من و عن تسلیم کی جائیں گی. امریکہ بغیر کسی شرط کے جا رہا ہے، یہ بہت بڑی طالبان کی کامیابی ہے. امریکہ نے طالبان کے ساتھ کوئی شرط رکھی نہیں ہے کہ آپ یہ کریں وہ کریں تب ہم کریں گے، تب ہم ایسا کریں تب ہم ویسا کریں گے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے ایک طرح سے تو اپنی وہ شکست تسلیم کر لی. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امریکہ نے شکست کیسے تسلیم کر لیا، امریکہ کی افغانستان میں تھا کیا پانے کے لیے. تو امریکہ نے رستہ روکا ہوا تھا بیسکلی رشیا کا. رشیا کی وہ جو اسٹیٹس رشیا سے الگ ہوئی تھی، سوویت یونین جب ٹوٹا تو رشیا کی وہ جو اسٹیٹ الگ ہوئی رشیا سے، آذربائیجان، ترکمانستان اور یہ سارے جتنے ممالک تھے، یہ اب دوبارہ اپنا ہب جو ہے، اپنا جو مرکز ہے، اپنا محور جو ہے وہ رشیا ماسکو کو ہی تسلیم کرتے ہیں. اور ماسکو یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرے. اسے دنیا سے بہت چیزیں چاہیے اور دنیا کو جو اپنی وہ پروڈکٹ ہے وہ بیچنا بھی چاہتا ہے. تو وہ اس پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے افغانستان اس کے آگے ایک دیوار ہے، وہ اس دیوار کو عبور کرنا چاہتا تھا. امریکہ اپنا یہاں پہ سٹیک رکھنا چاہتا ہے، اس دیوار کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہتا ہے. لیکن امریکہ کے خواب 17 سال لڑنے کے باوجود چکنا چور ہو گئے، کیونکہ رشیا خالی ایک آپشن تو نہیں ہے رشیا کے پاس کہ افغانستان کے راستے سے نکلے گا. خیر جو کچھ بھی ہے، رشیا اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے دنیا میں، اپنا امیج دوبارہ. پوٹن ان کو ایک لیڈر کی طرح ملا ہے اور وہ اسے اپنا لیڈر سمجھتے بھی ہیں. تو یہ جو طالبان کے مذاکرات اس وقت قطر میں ہوئے، میری نظر میں یہ کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں. طالبان کی شرائط کو مان لیا گیا ہے، اور وہ آپ نے جو بات کی اس میں بڑا وزن ہے کہ طالبان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے، جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس میں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے آپ جو کہیں گے حضور والا، آپ جو کہیں گے وہ ویسا ہی کرے گی افغان حکومت. اور افغان حکومت نے پچھلے دنوں انڈیا کے کہنے پہ یہ تھوڑی سی شرائط رکھی تھی کہ ہمیں مذاکرات میں شامل کریں. ہمیں مذاکرات میں شامل نہیں کیا گیا تو ان مذاکرات کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اور ہم ان مذاکرات کی کوئی کسی جگہ ہم ان کی کوئی اہمیت نہیں دیتے. تو امریکہ نے واضح الفاظ میں بھی اور دبے چھپے الفاظ میں بھی شٹ اپ کال دے دی ہے افغان حکومت کو. نے کہا ہے کہ کٹ شر کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ، اپنی لمٹ میں رہو، چادر دے کے پاؤں پھیلاؤ. اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں. اس میں ایک پچھلے دنوں کال لیک ہوئی ہے جس میں جو ایک میرے خیال سے قیدی طالبان، انہوں نے اپنے جو ان کے بڑے ہیں ان کو کہا کہ آپ جب امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تو ان مذاکرات کے اندر آپ نے شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی رکھنی ہے کہ اس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی بھی لازمی ہے. یہ باقاعدہ کال لیک ہوئی ہے. اس حوالے سے طالبان نے مذاکرات، طالبان کے جو ترجمان ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ آ کے اپڈیٹ کر رہے ہیں دنیا کو، لیکن اس حوالے سے کوئی واضح ان کی طرف سے پالیسی نہیں آئی، ان کی طرف سے بیان نہیں آیا. یہ بات سوشل میڈیا پہ، مختلف میڈیاز پہ یہ کوٹ کی گئی ہے طالبان کی طرف سے. ایون یہ ٹویٹ پاکستان کے معتبر صحافی حامد میر صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ لیکن آ رہا ہے. لیکن طالبان ہر چیز کو روزانہ کی بنیاد پر ڈکلیئر کر رہے ہیں، لیکن یہ بات انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی، ان کی طرف سے نہیں آئی، آفیشیل ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ اس پہ نہیں آئی. تو اس پہ ہم پھر بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ہماری امید ہے عافیہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا اس کی مصیبتیں کم کریں اور اسے جلد از جلد پاکستان اپنے بچوں کے پاس، اپنی ماں کے پاس، وہ جو بوڑھی ماں ہے جو جس کی آنکھیں ترس گئی اسے دیکھنے کے لیے اس کے پاس پہنچے، اور یہ جو ظلم کی رات اس پہ ختم ہو. ہماری بھی یہ دعا ہے. پاکستان کہ جب ہم ہمارے سے بات کرتے ہیں تو مختلف قسم کے پاکستان مسائل وغیرہ ہوتا ہے. پاکستانی کچھ ایسے مسائل کو اپنا ایشو بنا لیتے ہیں جو ہمارے مسئلے ہوتے ہی نہیں ہیں.
ایک یہودی شہری ہے جو پاکستانی پہلا یہودی آفیشلی. ویسے پاکستان میں اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ 700 سے 800 یہودی پاکستان میں آباد ہیں، لیکن وہ مذہباً انہوں نے اپنے آپ کو کرسچین شو کیا ہوا ہے، یا انہوں نے ہندو شو کیا ہوا ہے، یا انہوں نے مسلمان شو کیا ہوا ہے اپنے آپ کو. پہلا بندہ جس نے اپنے آپ کو یہودی شو کیا، کراچی کا ایک فیشل ہے، اس کا نام فیصل باپ نے رکھا تھا، ماں باپ نے دونوں نے فیصل رکھا تھا، وہ فیشل بن گیا ہے. اب وہ فیشل جو ہے وہ جیسے ابراہیم کو ابراہم کہتے ہیں، یہ خاص سٹائل ہوتا ہے ان کا یہودیوں کا. وہ فیشل یوسف کو جوزف. فیشل جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ میں سفر کرنا چاہ رہا ہوں اسرائیل کا. نئی حکومت آئی، اس نے وزارت داخلہ کو درخواست دی، حضور والا کوئی ساڑی بھی سنو، ہم نے جانا ہے. میری وہ آپ بڑا زور دے کے کہتے ہیں سکھوں کے مکہ اور مدینہ ہمارے پاس ہے، مجھے بھی میرے اپنے مکہ مدینہ مائی باپ کے پاس جانے مجھے اپنے مکہ مدینہ کے پاس جانے دیا جائے. تو گورنمنٹ آف پاکستان اور تبدیلی سرکار نے اسے اجازت دے دی ہے. جو میری نظر میں یہ ہے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے یہودی، اور پاکستان کے آئین کے مطابق، مجھے نہیں پتا، پاکستان کے آئین کے مطابق یہودی پاکستان میں رہ سکتے ہیں، اور ایک شخص اپنا اگر مسلمان سے وہ مذہب تبدیل نہ کیا، مرتد نہ ہوا ہو، مرتد ہو تو پھر اس کے پاکستانی قانون کے مطابق اس پہ حد لازم ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں پیدائشی یہودی ہوں، میری ماں یہودن ہے اور میں پیدائشی یہودی ہوں، تو اس لحاظ سے وہ جاننا چاہتا ہے، تو مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس کو ایک مختلف نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور مسئلے کی جو گہرائی ہے اس تک پہنچنا ضروری ہے. حساسیت جو ہے، حساسیت بہت زیادہ ہے مسئلے کی، نازک مسئلہ ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہودی پاکستان کے اندر رہ سکتے ہیں، بالکل رہ سکتے ہیں. اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے، ہمارا آئین بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر آپ کو کراچی میں پارسی بھی ملیں گے، آپ کو ہندو بھی ملیں گے، آپ کو عیسائی بھی ملیں گے. ایون جو ہمارے پاکستان کے جھنڈے کے اندر جو وائٹ رنگ ہے وہ مائنورٹیز کا ہے. یہودی رہ سکتے ہیں، رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، یہ جو جھنڈے والی آپ نے بات کی، میں اس سے شروع سے دن سے اختلاف رکھتا ہوں. ہر بندہ اس کو جو آئین ساز ہے ہمارے وہ اسی طرح سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن جو میری ناقص رائے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی جھنڈا ہے جی، وہ روزہ رسول کو دے کے بنایا گیا. اور روزہ رسول میں جو اوپر وہ گنبد بنا ہوا ہے، روزہ جو بنا ہوا ہے، اس میں سبز رنگ اور وائٹ، وہ جو اسی تناسب سے پاکستانی جھنڈے کو رنگ دیا گیا. ہم سفارش کرتے ہیں کہ آپ کی جو مذہب محبت کو جو ہے نا وہ آئین کے اندر درج کروا دیا جائے. مذہب والی چیز اس میں شامل کی گئی بعد میں، یہ بعد کی اختراع ہے. چلیے ٹاپک سے دوسری طرف جا رہے ہیں. تو دیکھیں جو یہ پہلا، جیسا آپ نے ذکر فرمایا کہ پہلا آدمی تھا جس نے اپنے شناختی کارڈ کے اوپر باقاعدہ طور پہ اپنے آپ کو یہودی ڈکلیئر کیا. اچھا، اس نے اپنے آپ کو یہودی ڈکلیئر کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، اس نے بہت زیادہ زور لگایا، پھر جا کے ڈکلیئر ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہودی کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں رہنا چاہتا رہے، 100 مرتبہ رہے، 100 بسم اللہ. ہم ہر ایک کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں. ہم اس کو دعوت دے سکتے ہیں، ہم اس کو قائل کر سکتے ہیں، کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین. مسئلہ اسرائیل کا اور یہودیت کا مسئلہ بہت مختلف ہے. ہم ہمیشہ جب بھی ہمارے پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے یا جب عام طور پہ لوگ بات کرتے ہیں، وہ یہودیت کو اور اسرائیل کے مسئلے کو آپس میں ملا دیتے ہیں. پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر یہ جو بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی پاکستانی اس پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتا، اسرائیل نہیں جا سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو بطور ملک، اس کو یہودی ہونے کی وجہ سے نہیں، بطور ملک اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اس کو ایک ناجائز ملک سمجھتا ہے. انہوں نے اسرائیلی مسلمانوں کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے اور قبضہ کر کے انہوں نے اپنا ملک بنایا ہے، جس کو پاکستان کسی صورت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے، وہ یہودیت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے علاقے کے اوپر قبضہ کرنے کی وجہ سے، اور پوری عالمی برادری اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور وہ ان کو باقاعدہ طور پہ سپورٹ کرتی ہے، اور باقی معاملات جو ہیں ہم لوگوں کے سامنے واضح ہیں. اب کیا ایک پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر کیا ہمارا قانون، کیا ہمارا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اسرائیل جا سکتا ہے، یہودی رہ سکتا ہے لیکن اسرائیل نہیں جا سکتا؟ اس بندے نے کیا کیا، اس نے پہلے اپنے آپ کو یہودی ڈکلیئر کروایا. یہودی ڈکلیئر کروانے کے بعد اس کے شناختی کارڈ کے اوپر باقاعدہ طور پہ یہودی لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اس نے اپنی کوشش شروع کر دی کہ مجھے باقاعدہ طور پہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل جانے کی اجازت ملے. ہمارے جو دوسرے دوست ہیں ہوسٹ جناب فردوس جمال صاحب، ان کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق، جو پچھلے ہفتے میری ان کے ساتھ بحث رہی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بندہ باقاعدہ طور پہ چلا گیا ہے وہاں پر انگلینڈ میں، اور اس کے پاس انگلینڈ کی نیشنلٹی بھی ہے، انگلینڈ کی شہریت بھی ہے. اگر دیکھیں اس کے پاس انگلینڈ کی نیشنلٹی ہے تو انگلینڈ کے پاسپورٹ پہ جائے، اسے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے باقاعدہ طور پہ جو ہماری وزارت خارجہ ہے وہاں پر اس نے اپروچ کیا. یہ ایک اسپیشل کیس تھا، وزارت خارجہ سے یہ کیس چلا گیا آپ کے وزیر اعظم ہاؤس میں. اچھا، وزیر اعظم ہاؤس سے اسپیشل
परमिशन मिली, जो वजारत ख़ारजा की तरफ दोबारा वापस आई, और जो उसका ट्वीट था, वजारत ख़ारजा ने अभी तक इसके ऊपर कोई अपना वो नहीं दिया, उनका यही कहना था कि हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल चेंज नहीं, उसी तरह ही है। लेकिन इस बंदे ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट के अंदर लिखा हुआ था कि जो सेक्रेटरी है वजारत ख़ारजा ने, उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको इजाज़त दे दी है, और वो इजाज़त कहाँ से आई थी? आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस से, कि ये बंदा पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इसराइल जा सकता है। नीचे उसने मेंशन किया हुआ था इमरान खान साहब को, फवाद चौधरी साहब को, जो है हमारे मेजर जनरल ISPR हैं आसिफ गफूर साहब को, और जो आपके सेक्रेटरी हैं वजारत ख़ारजा के फैसल साहब, उनको भी नीचे मेंशन किया हुआ था। तो ना उन्होंने वहाँ पर ट्वीट के नीचे कोई अपना बयानबाजी दी। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स हैं, मेरी कोई पुख्ता मालूमात नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा के अंदर कुछ लोगों ने इस बात की बाकायदा तौर पर पजीराई भी की है कि यार ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो इस हवाले से सोचना चाहिए। हम इस मौजू के ऊपर इस हवाले से बात करेंगे कि अगर वो बंदा पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इसराइल का सफ़र करता है, क्योंकि इसराइल आपको इस बात की इजाज़त देता है, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके किसी दूसरे मुल्क में, फॉर एग्जांपल आप इंग्लैंड से या किसी और जगह से आप इसराइली सफारत खाने जाते हैं और कहते हैं कि मुझे वीज़ा दे दें, तो वो आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा दे देंगे। और खास पे वो यहूदी है, वो तो है ही उनका, तो उसको तो लाजमी तौर पर वो वीज़ा देंगे। तो अगर वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, अगर मैं बात को कंप्लीट कर रहा हूँ, अगर वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सफ़र करके इसराइल चला जाता है, फिर हमारे पाकिस्तान को अपने कानून के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक सख्त इक़दाम करने होंगे। और वो इतनी एफर्ट क्यों कर रहा है? उसे भी पता है कि अगर वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे चला गया तो फिर उसकी शहरियत का मसला खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान उसकी शहरियत को कैंसिल कर देगा, क्योंकि उसने आप कहते हैं कि जिस मुआहदे के ऊपर उसने पासपोर्ट हासिल किया है, उसने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, और उस खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर पाकिस्तान उसकी शहरियत खत्म कर सकता है। अगर वो जाता है तो उसकी शहरियत खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी आइन और कानून का मसला है, ये यहूदियत का या जो है ना वो यहूदियत और इस्लाम का मसला नहीं है, ये वो मसला है। बहुत अच्छा, आपने बड़ा ज़बरदस्त की वजाहत की है, क्योंकि मैं तो और नुक्ते से इसको सोच रहा था यहूदी वाले इस मसले से। लेकिन ये तो कि जब पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया जाता है, उस पर दस्तखत करवाए जाते हैं, तो उस पर तो बाकायदा मेंशन है कि ये पासपोर्ट होल्डर जो है दुनिया के सब ममालिक में सफ़र कर सकता है सिवाय इसराइल के। अब वो जब पाकिस्तानी कानून तोड़ेगा, कोई शख्स पाकिस्तानी कानून तोड़ेगा, हमारे बेशुमार पाकिस्तानी हैं जो अमेरिकन नेशनल हैं या ब्रिटिश नेशनल है या कैनेडियन है या यूरोप के किसी मुल्क में, वो जाते हैं ज़ियारत करने के लिए, वहाँ पर फ़लस्तीन जाते हैं, तो वो इजराइल का वीज़ा लेके जाते हैं। हमारे जुल्फी बुखारी जो हैं वो 3 दफ़ा इजराइल जा चुके हैं, जो इमरान खान के। देखिए, इस्लाम और यहूदियत का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बाकायदा तौर पे यहूदी जो हैं वो इस्लाम में अहले किताब में आते हैं, यहूदी और ईसाई, यानी कि ये वो मज़हब हैं। अहले किताब से मुराद वो है कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने बाकायदा तौर पे किताबें नाजिल की हैं, और ये मुनज़्ज़ल मिनल्लाह मज़ाहिब में से हैं। तो इस्लाम में तो आपको इस हद तक इजाज़त है कि आप यहूदी और ईसाइयों के साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, अगर वो आपके लिए कोई चीज़ ज़िबा करते हैं। ज़िबा करना एक इबादत है, तो अगर कोई यहूदी ज़िबा करता है, कोई ईसाई ज़िबा करता है, तो उसकी ज़िबा की हुई चीज़ आप खा सकते हैं। इवन यहाँ तक भी इजाज़त है कि अगर वो अपने जो उनके मखसूस नज़रियात है उसके ऊपर कायम नहीं है, शिरक के ऊपर कायम नहीं है, तो बाकायदा तौर पे इस्लाम ने इजाज़त दी है कि आप किसी ईसाई औरत और यहूदी औरत से शादी भी कर सकते हैं। तो इस्लाम इस मसले को इस्लाम और यहूदियत का रंग दे के फिर जो है वो अहले इस्लाम के ऊपर तानो तशनी करना, ये गलत बात है। ये मसला हमारा आइनी और कानूनी है, उसको उसी हद में रहना चाहिए। चल, बहुत अच्छे। अब पाकिस्तान के साथ इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में बहुत हमने देखी। पाकिस्तान को तोड़ने के लिए इंडिया ने बड़े हरबे किए, बलूचिस्तान में बड़ी उसकी मुदाखलत रही, लेकिन अब इंडिया में ख़ुद जो है कुछ रियासतों में जो इंडिया की शुमाल मशरक़ी रियासतें, आसाम वगैरह, वहाँ पर फिर दंगा फसाद शुरू हो चुका है। बेसिकली हुआ ये है कि वहाँ कुछ जो महाजरीन थे जो 1971 से पहले के वहाँ पर मौजूद हैं, वो तकरीबन उनकी तादाद जो 40 लाख बनती है। इंडियन पार्लियामान ने एक बिल पास किया, उस बिल के मुताबिक वो सारे के सारे यकदम उनसे शरीयत छीन ली गई, उनके राइट जो मिले हुए थे वो छीन लिए। तो इस पर इंडिया में एक तरफ तो इलेक्शन होने जा रहे हैं, दूसरा वहाँ पे यौम जमहूरिया मनाया गया, तीसरा कश्मीर में यौम स्याह मनाया गया। दुनिया भर में इंडियन एम्बेसीज के सामने जो कश्मीरी उन्होंने मुजाहरा किया और ब्लैक डे उसे मनाया। तो आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन के नज़दीक ऐसे कोई ट्रेंड चल रहा है, या वो मुसलमान, और उस बिल में ये कहा गया कि जितने हिंदू हैं हम उन्हें शरीयत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुसलमान या हिंदुओं के अलावा कोई और भी मज़हब है उन्हें हम शरीयत दे देंगे, लेकिन मुसलमानों को नहीं देंगे। तो इस पर इंडियन सिविल सोसाइटी जो है वो एहतजाज कर रही है।
دیکھیں جو پچھلے دنوں کچھ ریاستی الیکشن ہوئے ہیں انڈیا کے اندر، تو اس کی سچویشن جو سامنے آئی ہے مودی صاحب کے، وہ بہت ان کے لیے حیران کن تھی اور بہت ان کے لیے خطرناک سچویشن تھی. اور ان کو اندازہ ہے کہ آگے الیکشنز میں جو جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں انڈیا کے، ان میں ان کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اس لیے وہ اپنی مووز کھیل رہے ہیں. اور اس کے مد مقابل جو کانگریس ہے وہ بھی باقاعدہ طور پہ اپنی مووز کھیل رہی ہے. تو یہ سیاسی دنگل ایک چل رہا ہے، اور اس سیاسی دنگل میں معذرت کے ساتھ ہم ہمیشہ سے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اینٹی اسلام، اینٹی مسلمان اور خاص طور پہ اینٹی پاکستان کارڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بکتا ہے، اور سیاست میں اس کا بہت زیادہ رنگ بھی نظر آتا ہے. ابھی پچھلے دنوں جو فلم آئی ہے اڑی کے نام سے، جس میں انہوں نے دکھایا کہ جی ہم سرجیکل اسٹرائک کرنے گئے، وہ بھی باقاعدہ طور پر اس کے بھی سیاسی مقاصد تھے. جس طرح امریکہ نے زیرو فلم بنائی تھی اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے، اس طرح مودی صاحب نے بھی یہ اڑی فلم باقاعدہ طور پہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بنائی گئی ہے. اور اس کا جو پہلے ریاستی الیکشن ہوئے ان کے بعد آنا اس بات کو مکمل طور پہ واضح کر دیتا ہے. یہ خالص ایک سیاسی فلم تھی جس کے ذریعے سے جو اینٹی پاکستان کارڈ ہے اس کو پھر کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اگر اس فلم کے بارے میں جو رپورٹس ہیں، اگر آپ وہ فلم دیکھیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ پورے کا پورا جو اٹیک ہوا ہے، یہ ایک اس کا پورے کا پورا کریڈٹ جو ہے نا وہ ایک شخص کو جاتا ہے، وہ ہے جی نریندر مودی صاحب. ان کے کہنے انہوں نے بہت بولڈ سٹیپ لیا. آسام کے آپ کہہ رہے ہیں جو بل پاس کروایا انہوں نے، وہ ایک الیکشن سٹنٹ ہے کہ ہندو ووٹ لیا جائے. بالکل بالکل، یہ اسی کا تسلسل ہے. یہ آپ کو 1980 میں بھی یہ آسام کا جو ان کے واقعات ہوئے تھے نا، یہ آسام سے ان کی فتنہ فساد پھوٹا تھا، اور اس میں تقریباً ایک رف سے اندازہ 3000 لوگ مارے گئے. لیکن یہ دیکھیں یہ معاملہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ بغاوت کا رنگ اختیار نہیں دیکھیں، بالکل بالکل آپ نفرت بیچتے آ رہے ہیں، تو جب نفرت کا پودا بڑا ہو جاتا ہے، جب اس کے کانٹے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس خاردار جھاڑی سے آپ کو خود کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب انڈیا کو جو اس نے نفرت کا بیج بویا تھا، اب اس کے کانٹے اس کے دامن تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اور کچھ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج سے آئندہ 5 سے 7 سال کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ یہ سوچا جا رہا ہے، مبصرین کا یہ دعویٰ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح دیگر ممالک کے ٹکڑے ہوئے، بھارت بھی کے ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جائے، کیونکہ آپ نے نفرت کا بیج بویا ہے. اب وہ نفرت پہلے آپ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف ہوتے تھے، اب وہ کیا ہے کہ آپ کی نفرت کا پہلو مزید بڑھ رہا ہے، تو وہ وہاں پہ دوسری قومیت کے خلاف جا رہا ہے. جو انڈیا بوتا رہا ہے وہ اب اس کے اپنے گھر میں آ رہا ہے، اب اس کے گھر میں آ رہا ہے. جو کنواں وہ دوسروں کے لیے کھوتا ہے، جو کنواں دوسروں کے لیے کھوتا رہا ہے، اس کنویں میں کھود دیتے جا رہے ہیں. سول سوسائٹی کے لوگ، وہاں کے لوگ، انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. میں شامل ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وہ سارے لوگ حکومت. پہلے آپ کے پاس خالصتان کی ایک تحریک باقاعدہ طور پر چل رہی ہے، اب نے پھر دوبارہ سے آسام کا مسئلہ کھول لیا ہے، تو مسلمانوں کی پاکستان سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی وہاں پہ بستی ہے. اگر پھر سے دوبارہ سے کہیں آزادی کی تحریک نہ شروع ہو جائے وہاں پر، مسلمانوں کا نہیں، اس میں انہوں نے بنایا، اس میں تو 40 لاکھ جو ہندو وہاں پہ آباد تھے ان کی بھی شریعت ختم کر دی. جو بنگال سے آئے تھے، جو اور علاقوں سے انڈیا میں موو ہوئے تھے، ان ساروں کی وہ شریعت ختم کر دی ہے. اب مسئلہ ان کی ہے نیشنلٹی ان کی ختم ہوئی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ اس پہ دیکھتے ہیں احتجاج وہ لوگ کر رہے ہیں. حکومت میں مودی صاحب کو سے کیا فائدہ ہوتا ہے. ہمارے پاس وقت بڑا کم رہ گیا جی. کہ پاکستان میں معاشی اصلاحات، آپ تو حکومت کے بڑے شدید ترین ناقد ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت کس طرف جا رہی ہے؟ معاشی اصلاحات جو پیکج لائے ہیں اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ ایک ورد ہے، ایک وظیفہ ہے جو ہر حکومت اس کو اپناتی ہے کہ جی ہمارا بجٹ نہیں ہے، ہم معاشی اصلاحات لے کے آ رہے ہیں. تو یہ ضرورت ہوتی ہے نا کہ آپ بجٹ کے بعد جب دوسرا بجٹ لے کے آتے ہیں، اپنے نئے ٹیکسز لگانے ہوتے ہیں، تو ذرا لوگوں کو دیکھے لگے ہیں نا، بیچ میں ایڈ ہوئے، بیچ میں ٹیکسز ایڈ ہوئے ہیں. انہوں نے جو وہ ہے نان فائلرز کے لیے انہوں نے ٹیکسز ایڈ کیے ہیں، اور بھی ایڈ ہوئے ہیں. نان فائلر کو ٹیکس سے چھوٹ دی گئی ہے، نہیں لیکن نان فائلرز کو جو دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے، اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں، ان میں کچھ چیزوں میں ان کے اندر عائد ہوا ہے ٹیکس، اور کچھ چیزوں میں کم ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کا دوسرا طبقہ ہے، جو دیکھیے گا آپ کو بھی جنگ اخبار کی طرح معافی نہ مانگنی پڑ جائے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک دن انہوں نے خبر لگائی کہ 6 ارب کے 6.5 ارب کے ٹیکس معاف کر کے 12 ارب کے نئے ٹیکس لگا دیے. دوسرے دن انہوں نے کہا جی ہمارے رپورٹر سے غلطی ہے، ہمارا رپورٹر معافی مانگتا ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیکسز لگے ہیں، اس کے اندر ڈیوٹیز بھی بڑی ہیں اور بھی چیزیں بڑی ہیں. بہرحال مسئلہ یہ ہے. اچھا مجموعی صورتحال مجموعی طور پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مجموعی طور پہ ابھی تک تو جو منی بجٹ آیا ہے، اس کے ہمیں کچھ اچھے مثبت نتائج دیکھنے میں آئے ہیں. آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کے اندر، اس کے پوائنٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے. پھر ابھی آنے سے پہلے میں اس کی کیا وجہ ہوئی ہے کہ راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، کراچی، کوئٹہ، جتنے بھی ہمارے پاس چیمبر آف کامرس تھے، ان کے سربراہان نے کہا کہ پہلی دفعہ پاکستان میں کوئی فلائی بجٹ آیا ہے جس سے کاروباری طبقے کو فائدہ ہوا ہے. اب دیکھیں جو کاروباری صنعتوں کو 40 ارب کی سبسڈی دے دی گئی ہے. جو آپ کا امپورٹ
ایکسپورٹر ہے اسے 5 ارب کی سبسڈی دے دی گئی ہے، 5 ارب ڈالر کی. یہ تو آپ اس میں 5 ارب روپے کی سبسڈی دینا، اس میں آپ کیا کہیں میں گے؟ دیکھیں نا، میں آپ کو سبسڈی بتاتا ٹیکس کی مد میں دی گئی ہے، یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ انہیں سبسڈی کوئی دے دی گئی ہے حکومتی پیسوں سے، انہیں ٹیکس کی مد میں سبسڈی دی گئی ہے. کہ وہ سبسڈی انہیں دیں گے تو بھائی جان ڈالر پاکستان آئیں گے نا. بزنس مین کو سبسڈی دیتے ہیں جب، تو آپ اسی صورت میں دیتے ہیں اس کو، ٹیکس کی صورت میں سبسڈی دیتے ہیں. دیکھیں یہی وہ طریقہ کار تھا جو گزشتہ حکومت کا تھا، وہ سبسڈیز دیتی تھی. اور ہمارے لیکن وہ تو دیتے تھے میٹرو پہ دیتے تھے، نہیں، وہ اورنج ٹرین پہ دیتے، ان چیزوں پہ دیتے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو سبسڈی دینی پڑے گی. آپ پہلے ان چیزوں کے بہت شدید ترین ناقد رہے ہیں. وہ آپ ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں جو فلور آف دی ہاؤس کرتے رہے ہیں آپ کے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب یا عمران خان صاحب کی آپ تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، جی یہ ہے فلاں ہے. دیکھیں آپ اب جب بندہ حکومت میں آتا ہے پھر ان کو معاملات کا اس کو سمجھ لگنی شروع لگتی ہے. اور یہ جو ابتدا میں جو سپلیمنٹری بجٹ لے کے آئے تھے اس کے اندر جو ان لوگوں نے اس چیز کو چینجنگ نہیں کی تھی، یہ بتاتا ہے کہ حکومت کا پہلے سے ہوم ورک نہیں تھا. اب معاملات کو کچھ سمجھنا شروع ہو رہے ہیں، جو صحیح وے تھا اس کے اوپر آ رہے ہیں. ظاہری بات ہے آپ اپنے تاجر طبقے کو سبسڈی دیں گے تو آپ تجارت بڑھائیں گے، آپ ان کے اوپر ٹیکسز بڑھاتے جائیں گے. آپ نے پہلے ہی جو ہے اپنی جو ہے وہ ایکسپورٹس ہیں وہ آپ جو آپ کی امپورٹس ہیں وہ آپ نے گرا دی ہیں. ایکسپورٹس آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں تو جب تک آپ اس کو سبسڈی نہیں دیں گے آپ اپنی ایکسپورٹس کو کس طرح بڑھائیں گے؟ یعنی آپ مطمئن ہیں اس نئے بجٹ سے؟ کافی حد تک خاطر خواہ حد تک حوصلہ افزا ہے، لیکن یعنی آپ کا شمار ان 51% پاکستانیوں میں کیا جا سکتا ہے جو نئی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ نہیں، ابھی دیکھیں اس کے اوپر ابھی وقت لگے گا نا. ابھی تو کچھ ہی دن تو ہوئے ہیں بجٹ کو، آگے مزید چیزیں جب وضاحت کے ساتھ کھولیں گے تو پتہ چلے گا کیا چیزیں آ رہی ہیں. لیکن اچھا یہ میں آپ کو بات بتاؤں، 51% آپ بتا رہے تھے کن کا ہے یہ سروے ہے؟ گیلپ والوں نے. پتہ نہیں یہ پیسے دے کے تو نہیں کروایا کہیں سروے انہوں یہ وہ الزام ہے جو تحریک انصاف نواز شریف صاحب پہ لگاتی رہی ہے کہ گیلپ سروے پیسے دے کے کرواتے ہیں میاں صاحب. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر، آئی ڈونٹ نو، میں ذرا کچھ دیر سے پاکستان سے باہر ہوں. تو جو مجھے سرویز آئے ہیں اکارڈنگ ٹو میڈیا، ٹھیک ہے، میڈیا کے جو سرویز آ رہے ہیں اس کے اندر تو لوگ جو ہیں وہ بیچارے بہت پریشان ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ بہت پریشان ہیں. اچھا، لوگ پریشان اس وجہ سے ہیں کہ موبائل فون پہ جو ہے وہ ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے. جو مہنگے موبائل فون ہیں، جو 1,00,000 1.5 لاکھ سے اوپر موبائل فون میں، ان پہ ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے. کھاد کی ترسیلات میں اضافہ کر دیا گیا ہے. انصاف کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے جس پہ 5 لاکھ سے 5,40,000 روپے تک ایک بندہ وہ اپنا علاج کرا سکے گا. مزدوروں کے لیے 10 مزدوروں کے لیے گھروں کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا گیا. یہ وہ 50 لاکھ گھروں سے الگ ہے. 10,000 مزدوروں کے لیے گھر تعمیر کیے جائیں گے. پینشن کی حد جو ہے وہ کم از کم 10,000 کر دی گئی ہے. صنعتوں کے لیے 44 ارب کا سبسڈی دی گئی ہے. دیا میر بادشاہ ڈیم کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا کہ 6 سال کے اندر لازمی تعمیر کیے جائیں گے. تو واٹس دا پرابلم ہے؟ دیکھیں پرابلم اس سے نہیں ہے. مجھے یہ ہے کہ یہ ساری وہی کارڈز ہیں جو پہلے نون لیگ کھیلتی رہی ہے. اب آپ اپنے کارڈز کو پر آ رہے ہیں. ان میں دیکھیں زیادہ تر دیکھیں نا، زیادہ والی باتیں نہ کریں. جو تحریک انصاف کرتی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا منصوبہ تھا، یہ ہم کرنے جا رہے تھے. اب وہ ثابت ہو جاتا ہے نا، وہ بندے وہ چیزیں نکل آتی ہیں پیچھے سے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، 30 سال وہ کیا کرتے رہے؟ بہت غلط کیا، وہ پیپر ورک کر کے چھوڑ کے گئے ہیں تیار کر کے عمران خان کے لیے. بہت غلط کیا. ہم اس لیے ان کے ناقد رہے ہیں. لیکن اب عمران خان صاحب اور تحریک انصاف بھی اسی پٹری پہ آتی جا رہی ہے. آپ وہی سیاسی چیزیں، وہی سیاسی پہلو، وہی سیاسی کارڈ آپ کھیل رہے ہیں. میں آپ کو بات دیتا ہوں، آپ کو انصاف کارڈ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنا پیسہ جو انصاف کارڈ پہ لگا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اس کو ہاسپٹلوں کی اصلاحات کے اوپر لے کے جاتے کہ ہر نئے ہاسپٹلز بنائیں، آپ ہاسپٹلز کی اصلاحات پہ لے کے جائیں. آپ فری علاج دیں نا، آپ فری علاج دیں. فری علاج ہے انصاف کارڈ. سمجھیں انصاف کارڈ کیا ہے. حکومت کے پاس ابھی پیسے اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ وہ سہولیات کا جو ہے انبار لگا دے. انصاف کارڈ دیا جا رہا ہے فار ایگزامپل آپ کو یا مجھے، خدا نہ خواستہ مجھے کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے جس کا علاج جو ہے وہ میری استطاعت سے باہر ہے. میں جاتا ہوں کسی پرائیویٹ اسپتال میں، وہ کارڈ دیتا ہوں، اس کارڈ سے پیسے کٹیں گے. وہ پیسے اس میں حکومت نے ڈالے ہوئے یا ایک انشورنس ہے، لیکن وہ اس بندے کا علاج ہوگا جو بیمار ہوا بیچارہ. جو بندہ اس کارڈ کو رکھے ہوئے بیمار ہی نہیں ہوا، وہ حکومت کو تو بچت ہوگی. میری بات سنیں، پاکستان کے اندر گراؤنڈ لیول کے اوپر جتنی ہم حکومتوں کی کرپشن کو روتے ہیں، جو ان معاملات کے اندر نیچے لیول کے اوپر جو محکمے کے لوگوں کو کارڈ ملتے ہیں صحت کے، اور وہ جو اس کے اوپر کرپشن کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے. اس کا اتنا
اتنا فائدہ نہیں ہے. اب دیکھیں حکومتوں کا کیا کام ہوتا ہے, حکومتیں یہ حکومت کیا کر رہی ہے, وہی کام آپ وہی کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے میٹرو ٹرین بنائی ہے, میٹرو ٹرین کے پیسے آپ جیب سے بھر رہے ہیں. مجھے تعمیری کام چاہیے, مجھے وہ کام چاہیے جس سے آگے آنے والی ہماری نسلوں کو فائدہ ہو. آپ اتنا پیسہ جو ادھر لگا رہے ہیں ٹھیک ہے ہونا چاہیے, لیکن اب پھر وہ لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں پرائیویٹ ہاسپٹلوں کو بند ہونا چاہیے, پرائیویٹ سکولز کو بند ہونا چاہیے. آپ کی حکومت جو ہے, آپ کی ریاست ہے, وہ سب کی ذمہ دار ہے. آپ ہاسپٹلس کی اصلاحات کی طرف آئیں, آپ اس طرف نہیں آ رہے. آپ وہی بے نظیر انکم سپورٹ, وہی دوسرے وہ جو ہے لیپ ٹاپ اسکیم, وہی نہیں چیزوں کے اوپر آ رہے ہیں, وہی کارڈز آپ نے کھیلنا شروع کر دیے ہیں. واٹ از دس؟ آپ اگر تعمیری کام کے لیے آئے ہیں, اگر آپ انقلاب کے لیے آئے ہیں, اگر آپ تبدیلی کے لیے آئے تو تبدیلی لے کے آئیں. اسپتالوں میں اصلاحات ہو رہی ہیں, دوائیاں آپ کو ملنا شروع ہو رہی ہیں میں اسپتالوں میں, ایمرجنسی علاج. آپ کو میں بتاؤں, مزے کی بات بتاؤں, چلیے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. آپ کو پنجاب کے اندر ہاسپٹلس کے اندر جس قدر پچھلے 5 سالوں میں اصلاحات ہوئی ہے نا, آپ کی سوچ ہے. میں گراؤنڈ لیول کے اوپر مجھے بندوں نے بتایا, مجھے ایک بندہ یہاں پہ وہ مجھے ملا, سعودی عرب کے اندر سے ملاقات ہوئی, وہ اچھی خاصی یہاں پر ایک پوسٹ کے اوپر ہے. اس بندے نے کہا میرے پہلے 3 بچے میں نے سرکاری ہاسپٹل سے کروائے ہیں. اس بار پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں, اس بار مجھے مجبوراً سرکاری ادھر پرائیویٹ ہاسپٹل کو چھوڑ کے سرکاری ہاسپٹل جانا پڑا, کیونکہ وہاں پر سہولیات پرائیویٹ سے زیادہ اچھی ہیں. میں یہ پنجاب کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, گراؤنڈ لیول کے اوپر پنجاب کے اوپر بہت زیادہ اصلاحات ہوئی ہیں. اور KPK کے ہاسپٹلوں کے اوپر جو آپ کے ہر دل عزیز سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے جو جملے ہیں وہ میں نہیں دہرانا چاہوں گا. نہیں, ان کے جملے اگر دہرانے تو پھر ساروں کے لیے دہرائیں نا. آپ نے وہ پنجاب کے لیے جو ہیں وہ آپ بھول گئے. پشاور کے لیے آپ نے یاد میں پشاور گیا نہیں نا, میں پورا ہمارا ہے. ہم نے اس بات پہ خوش ہونا ہے کہ پاکستان کی ترقی ہے, ہم نے اس بات پہ خوش ہونا ہے کہ عام پاکستانی کو, میرے اور آپ جیسے پاکستانی کو سہولیات ملے. میں عمران خان صاحب کی ان چیزوں کے اوپر تعریف کرتا تھا کہ وہ یہ فیصلے کرنے کی ان کے اندر ہمت ہے کہ جو لوگوں کے لیے اچھے ہوں, نہ کہ لوگوں کو پسند آئے. لیکن عمران خان صاحب جو ہے نا, وہ عمران خان نے بہت اچھے فیصلے کیے ہیں جو عوام کی, تو وہی نا بتائیے نا. پھر آپ پھر نون لیگ اسی نون لیگ کی سیاست کے اوپر آ گئے تو بس ٹھیک ہے نا. سیاست کا پاکستان میں جو ہے وہ پھر آپ جو ہے بدل رہا ہے. ہمارے ناظرین, آج کے کیونکہ کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہم اپنا پروگرام لیٹ شروع کیا ہم نے, اور بہت سارے ٹاپکس رہ گئے ہیں, وقت کی کمی آڑے آ گئی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کوشش کریں گے کہ وقت کے کوزے میں تمام ٹاپکس کو بند کر سکیں. آج ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں بہت سارے, جس میں مدرسہ میں ایک بڑا اچھا آرٹ اور فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. اسٹاک ایکسچینج ہے, پاکستان کے جو عرب ممالک کے ساتھ بڑھتی ہوئی دوستیاں ہیں, مضبوط خارجہ پالیسی کی وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی جو کاوش ہے, اور PIA کی کرپشن پہ جو سینکڑوں لوگوں کو ملازمت سے فارغ کیا گیا, جو پائلٹس کی جعلی ڈگریاں نکلی ہیں, اور انڈین ریاستوں والا معاملہ تھا, پیمرا کا معاملہ ہمارے سامنے تھا, کیسے وہ کام کرے گا پیمرا. یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو آج کے پروگرام میں ہم آپ سے ڈسکس نہیں کر سکے, رہ گئی ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے ہفتے جب آپ کے سامنے آئیں تو اپنے پاس ایک وقت لے کے آئیں, اور وقت کے اس کوزے میں اس اپنے جو موضوعات کا جنہیں بند کرنے کی کوشش کریں. آج ہم نے مختصراً سی بات کی ہے جو پاکستان کا بجٹ ہے, جو یہودی شہری کا ایشو ہے, بڑے ڈیٹیل سے, بڑے اس میں ابہام تھے, لیکن عبید الرحمن شفیق صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ وہ مسئلہ جو ہے یہودی اور مسلمان کا نہیں ہے, وہ پاکستان کے آئین کا ہے. اس پہ انشاءاللہ مزید ہم کل بھی کوشش کریں گے بات کریں مزید. تو انڈین ریاستوں کے بارے میں ہم نے بات کی, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں بات رہ گئی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیے. فیس بک پہ آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں, چینل 24 کے پیج پہ, آپ ہمیں ٹویٹر پہ فالو کر سکتے ہیں, آپ ہمیں یوٹیوب پہ فالو کر سکتے ہیں, اور آپ ہمیں براہ راست اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. ہم آپ کا فیڈ بیک پروگرام میں شامل کریں گے, کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہی ہمارے لیے اصل بیک بون ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور آپ اس سے کیا اخذ کر رہے ہیں. اگر کسی جگہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ابہام ہے تو براہ راست ہم سے رابطہ کریں, ہمارے فیس بک پیجز پہ رابطہ کریں, آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ رابطہ کریں, ہمارے یوٹیوب اکاؤنٹ پہ رابطہ کریں. ہماری ٹیم ہر وقت تیار بیٹھی ہے آپ کو جواب دینے کے لیے. اپنی ہوسٹ جہاز میراث اور عبید الرحمن شفیق کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.